रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली मुस्वी। प्रोग्राम अहले बैत दर कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 17 शाबानुल मुअज़्ज़म है, 10 मार्च है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें हम मुख्तलिफ उन्वानात के तहत आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। फ़िक़्ह अहकाम पे मुसलसल कई एक प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश की जा चुके हैं। आज इज्तिमाई ज़िंदगी के हवाले से जो है वो एक फ़िक़्ह अहकाम क्या कहते हैं, इसके अंदर सुलह रहमी है, वालिदैन का हक़ करना है, बुजुर्गों का एहतराम है, मोमिनीन की हाजत रवाई है, पड़ोसियों के बारे में इस्लाम की निगाह क्या कहती है, अच्छी अखलाक की क्या अहमियत है, ज़ौजैन में तरफ़ैन में क्या मामलात होने चाहिए, गैर मुस्लिमों को दोस्त बनाने का हुक्म क्या है, नेकी की तरफ बुलाना, अमर नहीं करना, सुलह कराने के अहकाम, नसीहत के बारे में और तजस्सुस और ग़ीबत की मज़म्मत में क्या कुछ जो है वो वारिद हुआ है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान के साथ हाजिर हूँ। आप हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुदर्रिस हौज़े इल्मिया नजफ़ अशरफ इराक जनाब आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजफी साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद है। कबील आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब सलामत रहें। जज़ाकल्लाह क़िबला। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह जो है वो प्रोग्राम का आगाज किया जाता है। क़िबला, सुलह रहमी के मुताल्लिक़ हुक्म शरई क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व लअनतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ए मेरे हबीब, आपका अखलाक बहुत अजीम। ये वो आया मुबारका है कि जिसने इंसानों को इस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है वो हमारे लिए अमली नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल खुदा की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो इंसान जब दुनिया आखिरत की सक्सेस और कामयाबियां चाहता है और वो अपने मसाइल और टेंशन को सॉल्व करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो रसूल खुदा की सीरत है। अपनी सोशल लाइफ के लिए, अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए आज हज़ारहा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इंसान की डेली लाइफ में और इज्तिमाई ज़िंदगियों में, इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ के दरमियान, दो फैमिलीज़ के दरमियान, रिश्तेदारों पड़ोसियों के दरमियान, ऑफिस में, कंपनीज में जितने भी मसाइल क्रिएट होते हैं, उसका जो सॉल्यूशन है वो रसूल खुदा की सीरत, रसूल खुदा का अखलाक, अम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम की हयात तैयबा से अगर इस्तिफादा किया जाए तो सारे मसाइल का हल है। जैसे कुरान ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे हबीब की इत्तिबा करो, अल्लाह भी आपको अपना महबूब बना ले। आपने सवाल किया सिला रहमी के हवाले से। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कई प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इज्तिमाई तौर पे उन तमाम जिहाद को, उन तमाम डायरेक्शंस को जो इंसान की लाइफ में उसका एक इम्पैक्ट है, उसके असरात हैं, इफेक्ट्स हैं दुनिया और आखिरत में, उन पे हम इजमाली मुख्तसर बात करें। सिला रहमी इस दौर का बहुत बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि इतना मसरूफ दौर हो चुका है कि लोगों के पास मीडिया के होने के बावजूद भी, हालांकि इस्लाम ने सिला रहमी के हवाले से जो अहकाम दिए कि अगर किसी की बंदे की जिंदगी 3 साल बाकी रह गई है और वो सिला रहमी करेगा तो उसकी 30 साल खुदा जिंदगी बढ़ा देगा, और उसके बिलअक्स भी है। अगर 30 साल जिंदगी इंसान की है और कता रहमी करेगा, रिश्तेदारों से कता ताल्लुक ही करेगा, 3 साल जिंदगी बाकी रह जाएगी। इसी तरह रिज्क में कमी जाती का मसला है, इसी तरह नेकियों में कमी जाती का मसला है। तो ये सारे जो असरात हैं दुनिया आखिरत के एतबार से, ये इंसान की सोशल लाइफ, इज्तिमाई जिंदगी में इसके असरात है। मैं आपके सवाल के आंसर में सिला रहमी, कता रहमी
کیا اثرات ہیں، کچھ آیات و روایات مزید آپ سے پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں ایک روایت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اہل البیت لا یجتمعون ویتواصون وهم فجر فیرزقهم اللہ۔ اگر کوئی گھر والے لوگ جو فیملی جوائنٹ سسٹم ہماری فیملی جیسے ہمارے معاشرے میں ہے یا ایک خاندان کے لوگ امام فرما رہے ہیں، اگر وہ اکٹھے رہتے ہوں یعنی اجتماع ہو، ان کے مسائل جو ہیں، ان کے مشنز جو ہیں، ان کی جو اچھائیاں ہیں، ان کی جو ایڈوانٹیجز ہیں، ان کی جو سکسیس کے پوائنٹس ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اجتماع میں رہتے ہیں، قطع تعلق ہی نہیں کرتے، ایک ویتواسون ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مانوی بھی مادی بھی۔ ہم فجرا اگرچہ ان کے اندر گناہگار ہیں، گناہ موجود ہیں، لیکن ان کے آپس میں ریلیشنز کی وجہ سے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی وجہ سے فیرزقهم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، ان کے رزق کو روکتا نہیں ہے، ان کے رزق میں اس نیک کام کی وجہ سے اضافہ کرتا ہے، اگرچہ وہ برے لوگ بھی ہوں بعض لحاظ سے۔ فَإِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَتَفَرَّقُونَ وَيَقْطَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيُحْرِمُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ أَتْقِيَاءُ۔ کوئی خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں، اور وہ قطع تعلق ہی جب کرتے ہیں تو خدا انہیں رزق سے محروم کر دیتا ہے، نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ بات کیا اگرچہ وہ ظاہری طور پہ نیک ہیں، متقی لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، باقی واجبات کو ادا کرتے ہیں، لیکن قطع تعلقی کی وجہ سے خدا کے رزق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت جو ہے امام باقر علیہ السلام سے، فرمایا فی کتاب علی ثلاث خصال لا یموت صاحبہن ابدا حتی یرا وبالہن۔ مولا علی کی کتاب میں 3 باتوں کا ذکر ہوا ہے، اور وہ جو 3 باتیں جس بندے کے اندر 3 یعنی کوالیفائڈ چیزیں ہوں گی، ان میں اگر اس بندے میں ہوں گی تو اس کا وبال ضرور دیکھے گا دنیا میں، یعنی ایسی ڈی میرٹس ہوں گی کہ اگر وہ ان سے باز نہیں آئے گا تو اس کی دنیا میں ہی اس کا نتیجہ ملے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ البغی، دوسری چیز قطیعت رحم، کسی کے اوپر بغاوت کرنا، یعنی دوسرا انسان میں کوئی ظلم، دوسری سائڈ سے مسلسل اس کے خلاف کام ہو رہا ہے، بغاوت ہو رہی ہے۔ قطیعت رحم، قطع رحمی، والیمین القاذبہ، جھوٹی قسم اٹھانا، وَإِنْ أَعْجَلْتَ ثَوَابًا لِصِلَةِ الرَّحِمِ إِنَّ الْقَوْمَ لَيَكُونُونَ فُجَّارًا فَيَتَوَاصَلُونَ فَتُنْمَ أَمْوَالُهُمْ وَيَسِرُونَ۔ کچھ لوگ برے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ صلہ رحمی کرتے ہیں اور اسی طرح وہ خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور غنی ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور اس کے بعد فرمایا ان اجلتا ثوابا لصلۃ الرحم، کہ سب سے زیادہ جس کا جلدی ثواب ملتا ہے خدا کی طرف سے صلہ رحمی کا ملتا ہے۔ وان الیمین الکاذبہ وقطیعۃ الرحم لتذران الدیار بلا من اہلہا، علاقے میں نہ لیا، یعنی جو صلہ رحمی کے مقابلے میں قطع رحمی ہے اور جھوٹی قسم ہے، یہ گھروں کو جو ہے نا ویران کر دیتی ہے، یہ شہروں کو برباد کر دیتی۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہادہ افضل الفضائل ان تصل من قطعک، سب سے بڑی فضیلت اور اعلی اخلاق بعض روایات میں کہا گیا کہ جس نے آپ سے تعلق توڑا اس سے آپ تعلق جوڑیں، وَتُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ، جس نے آپ کو نہیں عطا کیا اسے آپ عطا کریں، وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے آپ پہ ظلم کیا اسے آپ معاف کر دیں۔ یہ سب سے اعلیٰ اخلاق ہیں، یہ سب سے افضل الفضائل ہیں، اور یہ انبیاء اور ائمہ کی سیرت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ان تمام روایات سے جو ہے نا یہی بات سمجھ آتی ہے کہ صلہ رحمی کے فوائد ہیں، قطع رحمی کے نقصانات ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور وہی روایت جو پیچھے پڑی تھی میں نے، ان اجل الخیر ثوابا صلۃ الرحم، کہ جلدی ثواب جس چیز کو ملتا ہے وہ صلہ رحمی کا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں صلوا ارحامکم ولو بتسلیم، کہ صلہ رحمی جو رشتہ دار دور کے رشتہ دار ہیں، قریب کے ہیں، ان سے قطع رحمی نہ کرو، صلہ رحمی کرو، اگرچہ سلام کر کے، یعنی کم سے کم صلہ رحمی یہ کہ ان پہ سلام کرو۔ آج واٹس ایپ کا دور ہے، میڈیا کا، بڑے آسانی سے آپ میسج بھیج سکتے ہیں۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ سے ڈرو
جو تم سے سوال کرے گا تقوی کے بارے میں بھی اور صلہ رحمی کے بارے میں، اور خدا تمہارے اوپر جو ہے نا وہ رقابت رکھے ہوئے ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان صلۃ الرحم والبر لیہونان الحساب ویعصمان من الذنوب، صلہ رحمی اور نیکی حساب روز قیامت جو ہوگا اس کو آسان کر دیتے ہیں اور انسان کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ فصلوا ارحامکم وبروا اخوانکم، اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو اور اپنے مومن بھائیوں پہ نیکی کرو، ولو بحسن سلام و رد الجواب، کم سے کم نیکی یہ کرو رشتہ داروں سے مومن بھائیوں سے تو ان کے اوپر سلام کرو اور ان کے سلام کا جواب دو۔ آج میڈیا کا دور ہے، دیکھتے لوگ اگر سلام بھی بھیجتے ہیں تو میسج کا آنسر دینا تو دور کی بات، سلام کا جواب نہیں دیتے لوگ۔ یعنی اس دور میں اتنا اگر انسان ترقی کرنے کے باوجود روحانی تنزلی کا شکار ہے، اس کے اثرات یقیناً دنیا و آخرت میں پھر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جی سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ نے جو ہے وہ صلہ رحمی کے اوپر جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے۔ تھوڑی سی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ والدین کا آخ کر دینا، جو آخ والدین ہوتا ہے شخص، اس کا شرعی نگاہ سے کیا حکم ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو لوگ والدین کی حرمت کا پاس نہیں کرتے اور اپنی راہ لے لیتے ہیں اور اس چیز کو نہیں سوچتے۔ اگر قبلہ اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کروں گا کہ ایک تو آنکھ کر دینا ہوتا ہے کہ آنکھ کر دیا، کہہ دیا اپنے منہ سے۔ بعض والدین اپنے منہ سے آنکھ کرنے کا کہتے نہیں ہیں، مگر ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آنکھ کر دیں۔ اگر وہ نہیں کہہ رہے تو ایسے انسان کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ ان دونوں کا جواب دیں۔ بہت اچھا کوشچن کیا۔ ایک تو ہے کہ واقعاً والدین کو اذیت دی جا رہی ہے، ان کے حقوق کا خیال نہیں کیا جا رہا، وہ آنکھ کر دیتے ہیں تو طبعاً آنکھ ہو گیا انسان۔ اور اگر آنکھ نہ بھی کریں اور ان والدین کو اذیت دی جا رہی ہے، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا، تو خدا کی بارگاہ میں اسے آنکھ لکھا جائے گا۔ اور آنکھ کی جو روایات میں سزا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 میل کے فاصلے سے بھی نہیں سونگ سکے گا، اللہ کے اللہ والدین معاف کر دے، اللہ سے بھی انسان توبہ کر لے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو پھر توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے۔ اگرچہ موت کے بعد والدین کو زندگی میں ناراض کیا، ان کی موت کے بعد ان کے لیے نیکیاں انجام دے، ان سے مغفرت طلب کرے، قبر پہ جائے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، اس کے علاوہ اپنا زیارت کرے، مجالس، کوئی بھی نیک کام جو ان کے واجبات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ان کے ادا کروائے، اس طرح وہ پھر آنکھ والے اس ٹائٹل سے ہٹا دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ سورہ اسراء میں 62 نمبر آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور والدین پہ احسان کا حکم دیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر دونوں والدین میں سے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہ کہو۔ سب سے مولا فرماتے ہیں خفیف ترین چھوٹا ترین کلمہ تھا، اگر اس سے بھی کوئی کام بات ہوتی تو کہہ دیتا والدین کو اف بھی نہ کہو۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور والدین کو جھڑکی نہ دو اور ان سے اچھی بات کرو۔ تو یہاں پہ جو بات ہے وہ والدین کے حوالے سے جو دنیا و آخرت کی برکات ہیں، والدہ کے پاؤں کے نیچے روایت مشہور ہے جنت تحت اقدام الامہات، کی ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت اللہ نے قرار دی، چاہے ماں کی ماں ہو، ٹھیک ہے، یا والد کی ماں ہو، اپنی ماں ہو، یہ ساری مائیں ہیں، ان سب کی امہات کا صیغہ استعمال ہوا۔ اس نقطے پہ اکثر لوگ متوجہ نہیں ہوئے کیونکہ حدیث میں ام کا لفظ نہیں ہے، امہات جمع کا لفظ ہے۔ اگر ام کی بات ہوتی تو فقط اپنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہاں امہات ہے، ماں کی ماں بھی ماں ہوتی ہے، والد کی ماں بھی ماں ہوتی ہے جسے ہم دادی کہتے ہیں یا نانی کہتے ہیں، یا جس نے رشتہ دیا ہے وہ بھی ماں ہے۔ روایات میں جس والد نے، آپ کے 3 باپ ہیں جیسے کہ روایت میں، ایک جس نے آپ جس کے ذریعے سے آپ کی ولادت ہوئی، ایک جس نے آپ کو رشتہ دیا بیٹی کا، اور ایک وہ کہ جس نے آپ کو علم دیا، یہ 3 باپ ہیں۔ اسی طرح مائیں بھی، یعنی جو بیٹی دینے والی مائیں وہ بھی ماں، تو ان سب کی خدمت، ان سب کی رسپیکٹ، ان سب کا حقوق کا خیال رکھنا اس میں جنت ہے۔ تو یہاں پہ جو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، امام بھی فرما رہے ہیں، اور امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے ان ابی نظر الى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكئ على ذراع الاب،
کہ میرے بابا نے امام زین العابدین ایک شخص کو دیکھا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا چل رہا تھا، اور بیٹا جو تھا وہ باپ کے جو ہے نا وہ بازو کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھا. فما کلمہ ابی وقتاً حتی فارق الدنیا. بندے سے میرے بابا نے بات ہی نہیں کی کہ والد کو سہارا دینے کی بجائے والد کا سہارا لے. یقیناً اس قضیے میں کوئی ایسی چیز ہوگی کہ وہ والد کی انسلٹ یا عدم احترام کا پہلو ہوگا، ورنہ عام طور پہ تو سہارا بعض اوقات محبت احترام میں کوئی حرج نہیں ہوتا والد کا سہارا لینا. لیکن کوئی اس کی نگاہ میں بندے کی جو یہ کر رہا تھا والد کے رسپیکٹ نہیں ہوگی، والد کی انسلٹ کر رہا ہوگا، کوئی ایسا پہلو تھا. امام نے اس کو یقیناً یہ گناہ کبیرہ ہے تو اس بندے سے اس طرح سلوک کیا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من نظر الی ابویہ نظر ماقتن، جو والدین کی طرف بڑی سخت نگاہ دیکھے، وہما ظالمان لہو، اور والدین دونوں اولاد سے ظلم کرنے والے ہوں، یعنی ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے، ان کی تربیت نہیں رہے، ان کے اور بھی جو ان کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے، جو بھی ہو، پھر بھی والدین کی طرف غضب کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. لم یقبل اللہ لہ صلاۃ، امام فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی نماز ہی قبول نہیں کرتا والدین سے غصے کی نگاہ سے دیکھ. اور اس کے بالعکس روایات ہیں کہ والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے، جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت، امام علی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت عبادت، صحیح. عالم کے چہرے کی زیارت عبادت، سید کے چہرے کی زیارت عبادت. تو یہ ساری چیزیں روایات میں موجود ہے. یہاں پہ ایک اور جو ہے نا آیت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی سورہ اسراء میں 24 نمبر آیت ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ والدین کے لیے اپنے دونوں پر جو ہے نا وہ تواضع کے ساتھ کر لو، یعنی والدین کے سامنے تواضع کرو، انکساری کرو، تکبر نہ کرو، ٹھیک ہے، اور رحمت کا پہلو اختیار کرو والدین کے ساتھ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا مانگو پروردگار جس طرح والدین نے بچے پالا پوسا میری تربیت کی، اسی طرح میرے والدین کے اوپر یہ دعا کا بھی والدین. آپ سوال کر رہے تھے کہ آنکھ کے حوالے سے جو بندہ والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اس کو بھی آنکھ کی لسٹ میں روایات میں کہ اس کو شمار کر دیا جائے. اچھا، یہ ظاہراً چھوٹی چھوٹی ہاں، جی ایک کیٹیگری اور بھی ہے اس میں کہ زندگی میں بہت زیادہ، جب تک والدین حیات تھے تو زندگی میں بہت زیادہ تابع دار رہا، انسانی اولاد رہی، کوئی بھی بیٹا بیٹی وغیرہ. مگر انتقال کے بعد بعض لوگ بالکل قبر پہ بھی جانا چھوڑ دیتے ہیں، فاتحہ کا بھی بندوبست نہیں کرتے، سورہ فاتحہ، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ بھی ان کو مہینوں میں یاد آتی ہے کہ نہیں پڑھی. تو ایسے شخص کے لیے یا ایسے انسان کے لیے کیا حکم ہے؟ جی یقیناً یہ بھی بہت آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس میں بھی روایات ہیں کہ اگر زندگی میں نیکی کرتا تھا زندگی کے بعد بھلا دیا والدین کو تو اس سے بھی آنکھ لکھا جائے گا، یعنی بالعکس کچھ سچویشن کنورٹ ہو جائے گی. جس طرح زندگی میں برا تھا تو بعد میں اچھائیاں کرنے لگا، والدین کے لیے نیکیاں، ان کی طرف سے حج ادا کیا، کسی کو حج پہ بھیج دیا، کوئی بھی نیک کام، تو یہ جو ہے نا کنورٹ ہوتی ہیں چیزیں. تو والدین کے ساتھ احسان کا حکم ہے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی. یہاں تک روایت ہے اگرچہ والدین مشرک ہی کیوں نہ ہو، آپ ان کا حق ادا کریں، ان کا شرک روز قیامت ان کے لیے نقصان دہ، لیکن جو آپ کے ذمہ خدا نے احکام لگایا ہے ان کو آپ انجام دیں. اسی طرح باقی مومنین کے حقوق ہیں، یعنی جن مومنین نے آپ کے ساتھ اچھا رشتہ داروں نے سلوک نہیں کیا وہ خود خسارے میں جا رہے ہیں، اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں. آپ اچھا سلوک کریں، آپ خدا کے حکم کے تابع رہیں. آپ نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ میں اس بندے کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اللہ اور رسول اور اہل بیت کے حکم کو مان کے میں کامیاب ہو رہا ہوں. وہ بندہ اگر نہیں حقوق ادا کر رہا، دوسری طرف کا خیال نہیں رکھ رہا، تو وہ نیکیاں اور اپنی کامیابیاں نقصان اس کو دے رہا ہے. جی صحیح. بزرگوں کے احترام کے حوالے سے قبلہ جو ہے وہ دین کے اندر کیا حکم وارد ہوا ہے؟ اچھا، یہاں پہ ایک جامع السادات ہماری اگر نراقی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کتاب، اس میں ایک روایت انہیں رسول خدا سے نقل کی ہے. حق کو کبیر الاخوہ علی صغیرہم کا حق الوالد علی ولدہی، کہ بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پہ ایسے ہی حق ہے جیسے والد کا اپنے بیٹے پہ ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں بڑا جو انسان ہوتا ہے چاہے بھائی کیوں نہ ہو اس کو رسپیکٹ دی ہے اسلام نے. بعض روایات میں کہ جس شخص کی اسلام کے زندگی گزارتے ہوئے داڑھی سفید ہو جائے
اس کا رسپیکٹ خود خدا بھی اس کا احترام زیادہ کرتا ہے، اور مومنین کو بھی حکم دیا ہے کہ اس کو زیادہ احترام دو۔ آج جو اولڈ ہاؤسز دنیا میں بن چکے ہیں، اور خصوصاً ہمارے پاس اسلامی کنٹریز میں بھی اولڈ ہاؤسز بن رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگ اس مادیت کے دور میں اتنا آگے چلے گئے ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں ان کا خود وجود ہی رحمت ہے ہمارے گھر میں ہونا، چاہے وہ مریض ہے، چاہے ہمیں ان کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے، گھر میں نئی بہو آتی ہے وہ ان کی خدمت نہیں کر رہی تو بیٹا خدمت کرے، جو اپنے لیے جو خیر کے دروازے ہیں وہ اس کو بند کر رہا ہے۔ یہاں تک روایت میں کہ احسان جو خدا نے حکم دیا والدین پر احسان کرو، احسان کا معنی امام نے یہ بیان کیا کہ والدین کو یہ سوال کرنا ہی نہ پڑے کہ ہماری یہ حاجت ہے، ہمیں کھانا دو، ہمیں اچھا لباس دو، ہمیں میڈیکل دو، ان کے سوال سے پہلے ان کی ضروریات کو پوری کرو، یہ احسان ہے۔ آج اگر لوگ اپنے والدین کو یعنی احسان کرنا تو دور کی بات، ان کو اولڈ ہاؤسز میں پہنچا آئے ہیں، تو ایسے معاشرے پہ رحمتیں نازل نہیں ہوتے، ایسے گھروں میں برکتیں نہیں آتی، ایسے گھروں سے خدا جو ہے نا اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ان سے ایسے گھروں میں ظاہری مال و اسباب ہوگا لیکن انہیں سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا۔ اسی طرح اور روایت ہے موسی صاحب، یہاں پہ ایک روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثواب الاعمال میں شیخ صدوق علیہ الرحمن نے لکھی ہے، فرماتے ہیں من عرف فضل شیخ کبیر فبکرہ لسن نہیں، جس نے بڑے بزرگ آدمی کا فضیلت کو پہچان لیا اور اس کی رسپیکٹ اور احترام کیا اس کی بزرگی کی وجہ سے، آمنہ اللہ من فزع یوم القیامہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی جو مشکلات ہوگی اس سے اس بندے کو امان دے۔ لیکن بزرگوں کے رسپیکٹ میں آخرت کے جو 50,000 سال کا اتنا مشکل کا دن ہے، وہ تمام مشکل انسان کے اگر حل ہوتی ہے، انسان یہ سارے کا سودا نہیں ہے۔ اس لیے خدا ایک اور مقام پہ ثواب الاعمال میں ارشاد فرماتے ہیں من تعظیم اللہ عز و جل اجلال ذی الشیبہ المؤمن، اللہ کی ریسپیکٹ ہے، اللہ کا احترام ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسے مومن کا احترام کرتا ہے جس کے بال سفید ہو چکے، ایسے مومن کا احترام کرنا خدا کا احترام، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور یہاں پہ بہت ساری روایات اس حوالے سے، لیکن اس پہ اکتفا کرتے جی۔ بالکل صحیح صحیح، بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ بزرگوں کے احترام کے بارے میں بات ہوئی۔ مومنین کی حاجت روائی کے حوالے سے اس پر بھی لوگ جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے کہ مومنین کی حاجت روائی اور زیارت وغیرہ کا حکم شرعی کیا ہے۔ بعض روایات میں باقاعدہ اس میں چیپٹرز ہیں، اگر ہم وسائل الشیعہ کو اٹھا کر دیکھیں، بہار الانوار اور ہماری جو کتابیں ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں تو موسی صاحب اس میں بہت ساری روایات علماء نے جمع کی ہیں۔ یہ ان میں سے ہر کوشچن جو آپ کر رہے ہیں یہ پورا ایک ایک پروگرام کا مطلب چاہیے، لیکن ایک پروگرام میں ان تمام ڈائریکشن کو ہم جمع اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اجتماعی طور پہ کتنے سارے میں جا رہے ہیں، اپنی دنیا و آخرت کی خیرات کو جو چھوٹی چھوٹی طریقے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ان کو ہم اپنے لیے جمع کریں اور معاشرہ بھی جنت کا نظارہ پیش کرے اور ہم بھی سکون بھی پائیں، ہمارے لیے بھی خیر کے دروازے کھلیں۔ تو حاجت روائی کے حوالے سے جو روایات ہیں کہ اگر انسان کوشش کر سکتا ہے تو کوشش کرے، بعد میں حاجت نہ بھی پوری ہو، کوشش کرنے پہ بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور خدا کی رحمت اور اس کے فرشتے انسان کے اوپر سایہ کرتے ہیں جب تک انسان مومن یا مومنہ کسی بھی جائز شرعی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اگر بعض روایت کہتی ہیں کہ اگر کوشش کر سکتا ہے اور حاجت پوری کر سکتا ہے، مالی اعتبار سے زبان سے کسی کی کر سکتا ہے اور نہیں کرتا، تو ایسے مومن پہ خدا جو ہے وہ سخت غضب ناک ہوتا ہے، نعمتوں کو چھیننے کا ذریعہ۔ یہاں پہ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من زار اخاہ فی اللہ قال اللہ عز و جل یا زورتا، کہ جو اللہ کے لیے قربتاً اللہ کسی مومن بھائی کی زیارت کرے گا، یعنی وہ مومن بھائی جو ایمانی اعتبار سے جو ہے نا جس کے ساتھ بھائی چارہ ہے، خدا کی آواز آتی ہے زورتا یا اے میرے بندے مومن کی زیارت کی، گویا تو نے میری زیارت کی، یعنی اتنا اجر و ثواب ہے تجھے، بس ثوابوں کا علیہ، اور تیری اس زیارت کا ثواب میرے اوپر ہے۔ آج لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنے بزی ہیں
کسی کی زیارت کے لیے جانا تو دور کی بات، آج میڈیا میں بیٹھ کے احوال پرسی میسج کے ذریعے کرنے کا اختیار نہیں، اپنے قریبی سے قریبی رشتہ داروں کی، دوست کی بات ہے، اپنے ریلیٹیوز، اپنی بیٹی، اپنی والدہ، اپنے والد کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سارے مسائل کیوں دنیا میں آ رہے، اسی وجہ بلست ارضا لک ثوابا دون الجنہ، اللہ کہے گا تو زیارت کے لیے میرے رضا کے لیے گیا ہے، تو تیرا ثواب جنت سے کم نہیں ہو سکتا، میں اسی سے راضی ہوں گا، تیرا کم از کم ثواب جنت ہونا ہے۔ ایک اور مقام پہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اصول کافی میں روایت ہے، پہلی روایت بھی پڑھی کافی میں امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے یہ بھی روایت ہے، ابلغ موالین السلام، ہمارے موالیوں کو، ہماری ولایت کے اقرار کرنے والوں کو، ہمارے دوستوں کو میرا سلام دینا۔ فیصمہ سے فرمایا بتقوی اللہ العظیم، اور ہمارے چاہنے والوں کو اللہ کے تقوی کی، اللہ کی مخالفت سے ڈرنے کے بارے میں وصیت کرنا۔ وَأَن يَعُودَ غَنِيُّهُمْ عَلَىٰ فَقِيرِهِمْ، میری طرف سے انہیں کہنا، یہ وصیت کرنا کہ ان میں سے جو غنی لوگ ہیں وہ فقیر مومن کی جا کے عیادت کریں، اگر وہ فقیر مومن مریض ہو جاتا ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو فقیر ہے، ہمیں اس کی عادت کیوں جائے، امام فرما رہے ہیں اس کی عادت کے لیے غنی لوگ جائیں۔ وَقَوِّئُهُمْ عَلَىٰ ضَعِيفِهِمْ، اسی طرح جو طاقتور ہے وہ کمزور کی عادت کے لیے جائے، اگر وہ مریض ہو جائے، اگر کوئی آفیسر بن گیا ہے، کوئی وزیر بن گیا ہے تو وہ کمزور کے پاس جائے۔ وَأَن يَشْهَدَ حَيُّهُمْ جَنَازَةُ مَيِّتِهِمْ، یہ وصیت کرنا ہمارے چاہنے والوں کو کہ جو زندہ لوگ ہیں وہ مرنے والے کے جنازے میں شریک ہوں۔ وَأَن يَتَلَاقُوا فِي بُيُوتِهِمْ، اور ایک دوسرے کے گھروں میں جا کے ملاقات بھی کرے۔ مولا علی علیہ السلام کی بھی آخری وصیت تھی، علیکم بالتواصل والتبادل ایاکم التفرق والتقاطع، خبردار رہنا، ایک دوسرے سے قطع تلقی نہ کرنا، اور ایک دوسرے سے ملتے رہنا، اور ایک دوسرے پہ خرچ کرتے رہنا، یہ مصیبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے مومنین کی حاجت روائی اور مومنین کی زیارت کا حکم شرعی کیا ہے وہ قبلہ نے بیان فرمایا۔ پڑوسیوں کے حوالے سے اسلام نے بہت زیادہ جو ہے وہ ایمفسائز کیا ہے کہ جو ہمارے پڑوسی ہیں، اور اس میں پڑوس کہاں تک آتا ہے، کتنے کتنے گھر ہمارے چاروں طرف، جس کو اسلامی احکام میں شرعی حکم اس کو جو ہے وہ مانا جائے گا۔ پڑوسیوں کے بارے میں اسلام کی نگاہ کیا کہتی ہے؟ جی، مستدرک الوسائل میں محدث نوری رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، باب 72 میں حج کی کتاب میں فرماتے ہیں، الجیران ثلاثہ، پڑوسی تین قسم کے، فمنہم من لہو ثلاث حقوق، ان میں سے کچھ پڑوسی ایسے ہیں جن کے تین حق ہیں، حق الاسلام، اسلام کا حق، حق الجوار، پڑوسی کا حق، و حق القرابہ، رشتہ داری کا حق۔ ومنہم لہو حقان، کچھ پڑوسی ایسے ہیں جس کے دو حق ہیں، حق الاسلام و حق الجوار، کہ وہ مومن بھائی ہے اور دوسرا وہ پڑوسی ہے، یہ دو حق ہیں۔ ومنہم من لہو واحد، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس کا ایک ہی حق ہے، ایمان والا حق بھی نہیں ہے، رشتہ داری والا حق بھی نہیں ہے، پڑوسی والا حق ہے۔ فرمایا الکافر لہو حق الجوار، وہ کافر کہ جو پڑوسی ہے اس کا حق ہے کہ جیران ہونے کی وجہ سے اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اور امام رسول خدا سے ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث جامع سعادات میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی، فرمایا احسن مجاورت من جاور کا تکون مومنا، کہ جو شخص آپ کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ پیش کرو، یہ تیرے مومن ہونے کی علامت ہے۔ مومن سبحان اللہ، ایمان کا معنی بھی ہے اور اس میں امان کا معنی بھی مومن میں آتا ہے، کہ اگر آپ اچھے برتاؤ سے پڑوسی کے ساتھ رہو گے تو اس کا معنی ہے آپ اس کو امان دے رہے ہو، پیس دے رہے ہو، سلامتی دے رہے ہو، آپ مومن ہو۔ یہاں پہ ایک اور روایت ہے، امام علی علیہ السلام نے جو آخری وصیت کی تھی امام حسن امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سب کو، اللہ اللہ فی جیرانکم، کہ اللہ کو یاد رکھنا اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، کہ پڑوسی تمہارے نبی کی وصیت ہے اور پڑوسیوں کے بارے میں، مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ، رسول خدا ہمیشہ پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ یہ پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حق ملنے والا ہے، یعنی یہاں تک یہ حالت تھی۔
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ملعون ملعون من آذا جارہ، وہ شخص ملعون ہے جس نے اپنے پڑوسی کو اذیت دی۔ اب پڑوسی سے مراد فقط جیسے آپ نے کوشچن کیا 40 گھروں تک چاروں طرف جو ہے بعض روایات میں ہے، پڑوسی وہ بھی ہیں لیکن جو گھر میں رہتے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، کوئی بھی ہے، وہ سب سے زیادہ قریبی پڑوسی ہیں، ان کے بھی یہ سارے حقوق ہیں، یعنی رشتہ داری کے حقوق الگ، اولاد یا بیوی یا شوہر کا حق الگ، اور اس میں پڑوسی والا حق الگ۔ لیس منا من لم یحسن مجاورت من جاورہ، امام فرماتے ہیں وہ ہمارے شیعہ میں سے بھی نہیں جو اچھا برتاؤ نہیں کرتا اپنے پڑوسی۔ اب پڑوسی اگر اذیت دے رہے ہیں تو ان کی اذیت پہ صبر کرنا، قصد غیر غصے سے جانا، یہ اچھی مجاورت ہے، اچھا پڑوسی پن ہے، نہ کہ یہ ہے کہ وہ اذیت دیں تو آپ بھی اذیت کا جواب اذیت سے دیں، یہ اچھا پن نہیں ہے پڑوسی جی۔ صحیح صحیح۔ اچھے اخلاق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ شائستہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ شائستہ گفتگو، دھیما لہجہ، جو اچھے اخلاق کی علامات ہے، اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ نگاہ اسلام سے ہم اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ میں نے سرنامہ کلام میں مصحف آیا مبارکہ انک لعلی خلق عظیم، سب سے بڑا ٹائٹل جو رسول کائنات کو، کسی کو ایسا تمغہ نہیں ملا اللہ کی طرف سے جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کہ آپ کا اخلاق عظیم ہے، یہ تو سب سے بڑی بات۔ اس کے بعد انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، رسول خدا فرماتے ہیں مجھے مبعوث پر رسالت اس لیے کیا گیا کہ میں لوگوں کے اخلاق کو کمال تک لے جاؤں۔ یہ اخلاق کی دو قسمیں، ایک شخصی اخلاق ہے، ایک اجتماعی اخلاق ہے، ایک بمعنی خاص ہے، ایک بمعنی عام ہے۔ حسد سے بچنا، تکبر سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، عزیت نہ دینا، کسی کے انسلٹ نہ کرنا، یہ اخلاق بمعنی عام ہے۔ اخلاق بمعنی خاص یہ ہے کہ آپ بشاشت سے، خوشگوار چہرے سے مسکرا کے لوگوں کو ملے، یہ بمعنی عام ہے، اچھے انداز سے گفتگو کریں۔ اچھا یہاں پہ جو کچھ احادیث ہیں ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ جامع السادات میں آگا نراقی رسول خدا فرماتے ہیں ما یوزو فی میزان یوم القیامہ افضل من، روز قیامت جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو نیکیوں کے پلڑے میں سب سے زیادہ جو وزنی اور احسن چیز ہوگی وہ اچھا اخلاق ہوگا، اس سے زیادہ وزنی جو ہے کوئی اور چیز افضل چیز نہیں ہے۔ ای صحیح المومنین افضل ایمانا قال احسنهم خلقا، کس بندے کا مومن کا ایمان سب سے افضل ہے، جس فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ اور بھی روایات ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ وبالیوم الاخر فلیفع اذا وعد، یہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور روز قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، فالیوم الاخر، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اس سے وعدہ وفا کرنا چاہیے۔ وعدہ بعض صورت میں وفا کرنا واجب نہیں ہوتا، عہد کا پورا کرنا واجب ہے، لیکن وعدہ جو ہے نا وفا کرنا یہ اخلاق میں سے ہے جی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے اچھے اخلاق کی اہمیت کے اوپر قبلہ نے روشنی ڈالی۔ نیکی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کا حکم شرعی کیا ہے؟ اچھا جی، یہاں پہ موسی صاحب اگرچہ آپ کے پاس وقت کم ہے، میں ایک دو روایات کیونکہ اس کا تعلق بھی اخلاق سے ہے، خصوصاً میاں بیوی کا ریلیشنز جو ہیں اس میں وہ زیادہ زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں، صحیح اور بڑا ٹف امتحان اور ابتلا ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے خدا کی طرف سے۔ تو اس میں بعض روایت کہتی ہیں اگر بیوی شوہر کی اذیت پہ صبر کرے تو خدا اسے جناب آسیہ کا اجر عطا کرے گا جس نے فرعون جیسے شوہر کی اذیت پہ صبر کیا، اور اگر شوہر بیوی کی اذیت پہ صبر کرے بعض روایت کہتی ہیں تو اسے اللہ جناب ایوب جیسے صابر نبی کا صبر عطا، جو اجر ہے صبر پہ وہ عطا کرے گا۔ اور میاں بیوی کی جو آپس میں اذیت ایک دوسرے کو دینا ہے، اذیت کے حوالے سے تو عمومی بہت ساری روایات بھی ہیں اور آیات بھی ہیں، بہت بڑا گناہ ہے جب تک معافی نہ مل جائے۔ من کانت لو امرا، رسول خدا فرماتے ہیں تو بھی اگر ایک شخص کی زوجہ اسے اذیت دیتی ہے لم یقبل اللہ صلاتہا، اللہ تعالیٰ اس بیوی کی نماز قبول نہیں کرتا، ولا حسنا من اعمالہا حتی تعینہ وترضیہ، اس بیوی کی کسی نیکی کو خدا قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ اس شوہر کی مدد کرے نیکی میں اور اسے راضی کرے۔ وَإِن سَامَتِ الدَّهْرَ وَقَامَتْ، اگرچہ وہ ساری زندگی اس نے روزے رکھی ہوں اور قیام کیا ہو،
رکوع قیام اور سجدہ کی جو ہے نا عبادت کی، وہ کھڑے ہو گئے۔ وَآتَقَتِ الرِّقَابَ وَأَنفَقَتِ الْأَمْوَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگرچہ اس نے غلام بیوی نے آزاد کیے اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا ہو، کانت اول من طارد النار، اگر شوہر کو راضی نہیں کرے گی تبن ایسی رضا کہ جو اس کا حق بنتا ہے، یعنی بلا وجہ اس کو اذیت دیتا ہے، اس صورت میں اس کے سارے اعمال بیوی کے ضائع ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا رسول اللہ نے وَعَلَى الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِكَ الْوِزْرُ وَالْعَذَابُ إِذَا كَانَ مُؤْذِيًا ظَالِمًا، اگر شوہر ناحق بیوی کے اوپر ظلم یا اذیت دے رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اسی طرح کی ساری مصیبتیں، سارے اعمال کی بیکار ہونا اور قبول نہ ہونا، یہ شوہر کے لیے بھی یہی ہو۔ جی موسی صاحب جی، آپ نے اگلا سوال جو کیا تھا دوبارہ۔ نیکی کی طرف۔ جی نیکیوں کے بارے میں بلانا اور برائی سے روکنا، جیسے کہ ہمارے فروع دین میں 10 فروع دین میں آخری 2 امر بالمعروف نہی منکر ہے، یہ واجب ہے۔ نیکی کی طرف بلانا، واجب کام کی طرف بلانا واجب ہے، حرام کام سے روکنا واجب ہے، اور مستحب کام کی طرف بلانا یا مکروہ سے روکنا مستحب ہے، اس کا ثواب یعنی اتباع کی نیت سے۔ اب یہاں پہ جو آیات اور روایات ہیں، پورا ایک ٹاپک ہے، میں بس چاند ایک آیات وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، آپ میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے، جن کو خدا نے کامیاب کہا ہے۔ ہر عاقل بالغ پہ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ نیکی اور یہ برائی ہے، اور پھر جہاں دیکھ کے اچھے طریقے سے احترام سے ریسپیکٹ کر کے لوگوں کو محبت سے نیکی کی طرف بلائے، کہ یہ نیکی آپ کریں اور برائی سے روکے، یہ واجب ہے، 24 گھنٹے کا واجب ہے۔ بعض 5 ٹائم واجب ہے، آج ایک دفعہ روزے سال میں ایک دفعہ مہینے میں، لیکن یہ 24 گھنٹے کا ہر عاقل بالغ واجب ہے۔ المومنون، ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ میں، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، دشمن نہیں ہوتے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں مومن اور مومنات، اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہاں پہ رسول خدا کی ایک حدیث ہے، اور وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 16 میں صفحہ 396 پہ یہ حدیث موجود ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں لا تزال امتی بخیر ما امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، میری امت اس وقت تک خیر میں ہوگی جب وہ نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی، وتعاون علی البر، اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں تعاون کرے گی، فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت عنهم البرکات، اگر نیکی میں تعاون نہیں کرے گی، نیکی کا حکم نہیں دے گی، برائی سے روکے نہیں روکے گی نہیں امت، ایسی امت سے برکتیں اٹھا لی جائیں گی۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں لوگ بڑا پیسہ کما رہے ہیں، برکت، وسلط بعضهم علی بعض، بعض لوگ بعض پہ پھر مسلط ہو جائیں گے، فلم یکن لهم ناصر فی الارض ولا فی السماء، اور نہ زمین میں ان کو کوئی مددگار ہوگا نہ آسمان میں۔ دیکھیں بعض اور روایات میں بھی مولا علی کی وصیت بھی ہے، امر بالمعروف نے منکر کو نہ چھوڑنا، آخری وصیت ہے، وَإِلَّا يُوَلَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، تمہارے لوگوں میں سے برے لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، ثُمَّ لَا يُسْتَجَابُ دُعَاؤُكُمْ، پھر دعا تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیں بعض لوگ، بعض ہمارے معاشروں میں، بعض ملکوں میں مسلط ہے اقتصادی طور پہ، روز ٹیکس بالکل لگا رہے ہیں، روز قیمتیں پیٹرول کی بڑھا رہے ہیں، روز تو مسلط ہو گئے ہیں نا، وہ اس کی وجہ ٹھیک یہی ہے ہے، کہ نیکی کی طرف بلایا نہیں جاتا، برائی سے روکا نہیں جاتا۔ جی موسی صاحب۔ ٹھیک ہے، اب آخری 3 منٹ، اور تجسس اور غیبت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بہت اہم بات جی ہے، عموماً جی بیٹھائے بہت لوگ بڑا غیبت ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ بن چکا ہے، غیبت بھی ایک عام گناہ سمجھا جاتا، گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، لوگ تو اب گناہ ہی نہیں، اسے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی کوئی نعمت ہے۔ تجسس بھی کرنا دوسروں کے بارے میں، یہ اس سے قرآن نے منع کیا ہے، دوسروں کی ٹو میں لگے رہنا ہے کہ منع کیا قرآن نے، خدا جو دیکھ رہا ہے وہ خود بندہ جواب دہ ہے، آپ کیوں تجسس کر رہے ہیں، پھر اس کو پھیلانا آگے تجسس کر کے، غلط جھوٹی سچی بات جو بھی ملے۔ تجسس کے بارے میں بعض آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے ایمان والو بعض گناہوں سے بچو، اور بعض گمان سے بچو،
کہ بعض گمان جو ہیں وہ جو برے گمان ہیں وہ گناہ ہیں، اور تجسس نہ کرو۔ اور تجسس کے بعد فرمایا یہاں پہ جب فرمایا نا کہ گناہ جو ہے ان میں سے برا گمان کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر فرمایا تجسس بھی گناہ ہے اور اس سے بچو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا نے فرمایا یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم یخلص الایمان الی قلبہ، کہ جو زبان سے تو اسلام لے آیا لیکن دل میں ایمان خالص نہیں ہے۔ لا تذم المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم، کہ مسلمانوں کی مذمت بھی نہ کرو جو واقعاً اسلام لے کے آیا ہے، یعنی جو دل میں جس کے ایمان ہے نا، جو مومن دل سے، ایک زبان سے اسلام اور ایمان کا دعویٰ ایک دل سے ہے، جو دل سے مومن ہے وہ کسی مسلمان کو جو ہے کسی اور مسلمان کو اس کو مذمت نہیں کرتا، اور اس کی چھپی ہوئی چیزوں کی ٹٹو اور ٹٹو میں نہیں رہتا، تجسس میں نہیں رہتا۔ فَإِنَّ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَاتِهِمْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو دوسروں کی برائیوں کی تلاش میں رہتا ہے خدا اس بندے کے عیوب کو ظاہر کر دیتا ہے۔ مَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ وَلَوْ فِي بَيْتِهِ، جو جس کی اللہ عیوب کو ظاہر کرنا چاہے پھر اس سے گھر میں بھی کر سکتا ہے۔ اور غیبت کے بارے میں یہاں پہ ایک روایت، اگرچہ بہت ساری روایات ہیں، غیبت جو ہے انسان کی ساری نیکیاں دوسرے کے پلڑے میں ڈال دیتی ہے اور دوسرے گناہ اپنے پلڑے میں لے آتے ہیں۔ جب تک غیبت کی پار کرے یا معذرت کرے، یہ مختصر سا بیان ہے غیبت کے بارے میں۔ اور اگرچہ بعض آیات، اس میں ایک آیت بس آخری بات، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض کی غیبت نہ کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مومن بھائی کا مردہ حالت میں گوشت کھائے، اور اس بات کو آپ ناپسند کرو۔ اور آخری روایت ایاکم الغیبہ فإن الغیبہ اشد من الزنا، غیبت سے بچنا رسول خدا فرماتے ہیں کیونکہ غیبت جو ہے نا وہ زنا سے بھی بدتر گناہ۔ جی سلامت رہے۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت جو ہے وہ ہم شکر گزار ہیں، مشکور ہیں، ممنون ہیں، اور چند پوائنٹس رہ گئے انشاءاللہ اگلے فقہی پروگرام میں پروردگار زندگی دی تو ان کو بھی کور کریں گے۔ اور اجتماعی زندگی کے فقہی احکام کے اوپر ہمارے ساتھ موجود تھے آیت اللہ سید نسیم عباس نصیر صاحب، مدرس حوزہ علمیہ نجف اشرف عراق۔ ہم انتہائی مشکور ہیں آپ کے، ہمارے سی سی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔ ہماری اور آپ کی اب اگلی ملاقات بروز پیر یو کے ٹائم سے 5:30 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ